अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के प्रोग्राम राह हिदायत में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना क़ासिमी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम राह हिदायत एक दीनी, मजहबी, शरई, फ़िक़ही सवालात और जवाबात पर मबनी प्रोग्राम है, जिसमें आप भी बराह रास्त हिस्सा ले सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, टीवी पर जो इस वक्त टेलीफोन नंबर दिखाए जा रहे हैं, उस पर हमें कॉल करें। इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में मुफ्ती साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। हमेशा की तरह ये बात भी अर्ज कर दूं कि जिस वक्त आप हमसे टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हों, बात कर रहे हों, उस वक्त अपने टेलीविजन की, टीवी की आवाज़ को बराह करम कुछ धीमा कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ को हमको सुनने में आसानी हो, सवालात को नोट करने में आसानी हो। और साथ ही साथ सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, किस मुकाम से कॉल कर रहे हैं, अपने मुकाम का, अपने शहर या रियासत का नाम बताते हुए आप प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। सवालात को पहले से तैयार रखें, किसी भी शरई मसले पर सवाल आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। नाज़रीन, सवालात ऐसे हों जिससे आपके भी इल्म में इजाफा होता हो और दीगर हमारे कॉलर्स के भी इल्म में इजाफा होता हो। बहरहाल कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं मुशीर खान दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी मुशीर साहब, फरमाइए क्या सवाल है? जी, मुझे पूछना था कि जो जोहर में और ईशा में सुन्नत जैसे छोड़ दें और खाली फर्ज पर पढ़ लें तो क्या नमाज मुकम्मल हो जाएगी हमारी? एक और बार सवाल को दोहराएं। जी, जैसे कि जोहर और ईशा में सुन्नत छोड़ के बाकी नमाज पढ़ लें तो क्या हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, पूरी हो जाएगी? और दूसरा जी, क्या इसकी कुछ वजूहात हैं कि वक्त की ड्यूटी पर होते हैं, या क्या वजूहात हैं? नहीं, अगर मैं ऐसी मतलब छोड़ दें बिना वजूहात के, या फिर वजूहात भी हो कोई, तो आप मुझे दोनों तरीके से तफसील में मुझे बता दीजिए। और दूसरा सवाल ये है, कुरान को ठहर ठहर के जो लोग मतलब नहीं पढ़ते हैं तो मतलब उनका सही तरीके से अदा हो जाता है कुरान का? एक मुझे सवाल था जी। ठीक है। और अगर ख्वाब, एक ही ख्वाब बार बार आए तो क्या, और मतलब अगर खराब ख्वाब हो तो मतलब क्या करना चाहिए? इसे जरा मुझे रोशनी डाल दिए मेरे सवाल। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जरा थोड़ा सी अपनी आवाज को आप बुलंद कीजिए, ऊंचा कीजिए, आवाज धीमी आ रही है बहुत आपकी। क्या नाम बताया आपने? फैसल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। खैसर साहब? हाँ जी, दिल्ली से। जी जी जी, फरमाइए। जी, पहले तो मेरी आपसे एक शिकायत है कि आपका प्रोग्राम सही वक्त पे शुरू नहीं होता। जी जी, ठीक है, आपकी शिकायत को नोट कर लेते हैं। जी, सवाल। डायमंड्स पे क्या ज़कात बनती है? जी, डायमंड्स, हीरे पे ज़कात बनती है क्या? डायमंड पे क्या ज़कात बनती है? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। नंबर 1 सवाल। और नंबर दूसरा एक और सवाल है मेरा। जी, दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई इमाम टखनों से नीचे कपड़ा करके अगर जमात पढ़ाता है तो क्या दुरुस्त होती है? टखनों से नीचे अगर किसी ने कपड़ा रख, इमाम ने, हाँ, इमाम ने, नमाज दुरुस्त होती है क्या? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह हम आपके सवाल को शामिल करते हैं, शिकायत को भी नोट करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? आवाज आपकी नहीं पहुंच रही है बराबर से। बच्ची का इस्लाम फैसला, हाँ, के बाद इस्तिखारा करें। इस्तिखारा करने में आप ऐसा कीजिए, दोबारा से कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हों, शायद इंशाल्लाह आवाज़ आपकी हमको जब बेहतर सुनाई दी। आवाज़ बराबर ना आने की वजह से हम सवाल को नोट करने से खासिर हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं झांसी से इनायतुल्लाह बोल रहा हूँ। जी जी, फरमाइए इनायतुल्लाह साहब, क्या सवाल है? मेरे भाईजान 2 सवाल हैं। जी जी। एक सवाल ये है कि हज अकबर और हज असगर में बताया था मुफ्ती साहब ने 3 फर्ज है। हज अकबर में एहराम सा बांधना और उसका नाम नियत करना और मैदान में पहुंचने का था ना। अच्छा, तो हज असगर में कितने फर्ज हैं? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके साथ के मैदान में जाना पड़ेगा उमरा करने में। अच्छा, ठीक है,
ضرور انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. عنایت صاحب بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون اور کہاں سے؟ میں محمد اشرف کشمیر سے بول رہا ہوں. محمد اشرف صاحب کشمیر سے. ہاں جی. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال ایک ہے, میری جو گھر والی ہے داڑھی کے بارے میں کہتی ہے کہ داڑھی مت رکھا کرو. تو دوسرا یہ سوال ہے کہ جو سٹون انگوٹھی لگاتے ہیں جی اس کی کیا سٹون نا انگوٹھی لگاتے ہیں, ہاں ہاں ڈائمنڈ سٹون, اس کی کیا حیثیت ہے؟ ڈائمنڈ اسٹون ہاں کہاں پر؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں ڈائمنڈ اسٹون کہاں پہ اہمیت کی بات کریں؟ سوال سٹون لگانے کی انگوٹھی جو ہوتی ہے نا. اچھا انگوٹھی میں. ہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں استقبال ہے. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی پروگرام میں آپ شامل ہیں. اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہلو. جی جی پروگرام میں آپ شامل ہیں. اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ محمد یونس کلکتہ سے. جی کیا سوال ہے؟ جب ہم لوگ گورستان میں جائیں تو وہاں تو سلام کیا ہے, تو مردہ لوگ سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک اور بار ذرا سوال کو دہرائیے. جب ہم لوگ گورستان میں جائیں تو قبرستان میں جائیں تو وہاں ہم لوگ سلام کریں, اس کا جواب مردہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا. دوسرا سوال ہے, جب ہمارا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامے درود پڑھی تو وہ درود ان کی کیسے ریئیکٹ کرے, کیسے پہنچے, کیسے پہنچائیں درود؟ ہاں ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم شامل کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں دلی سے بول رہی ہوں, منیما خاتون. فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال ہے, ہم نے 2 منزل کا گھر بنائی ہوں جی, اور ایک گھر میں تو ہم نیچے والے روم میں ہم رہتے ہیں, اور اوپر کا روم ہم نے کرائے جیسے ایگریمنٹ پہ, کچھ ہمیں ضرورت پڑ گئی تھی پیسوں کی تو ہم نے ایگریمنٹ پہ اٹھایا تھا. جی جی فرمائیے. اپنے ٹی وی کی آواز کو تھوڑا دھیما کر دیجیے. تو وہ پیسے جو ہم نے ان کا لیے ہیں سر 50,000, تو وہ پیسے ہماری جیسے وہ بیاج کے اس میں آئیں گے یا ہماری حلال پیسے میں آئیں گے؟ دیکھیے پہلے تو ذرا ہم خواہش کریں گے کہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز کو کم کر دیجیے اور سوال کو ذرا مکمل طور پر ایک مرتبہ دہرا دیجیے. جی فرمائیے. سر یہی سوال ہے ہمارا. ہاں ایک بار سوال کو دہرائیے, آپ ریپیٹ کیجیے. جیسے ہم نے کمرے اپنا ایک روم کسی کو ایگریمنٹ پہ دے دیے ہیں, ان سے ہم نے پیسے لیے ہیں. اچھا, تو وہ ہماری جیسے بیاج کے حساب میں آئیں گے یا ہمارا حلال پیسے میں آئیں گے؟ یعنی آپ نے مکان جو ہے رہن پر دیا ہوا ہے کہ ایک رقم آپ نے لے لی ہے, ماہانہ کوئی کرایہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی کرایہ کوئی نہیں ہے, بس ہم نے پیسے لیے ہیں. اور کتنی مدت کے لیے ہیں؟ یہ ٹائم کا مقرر نہیں ہے کہ ہم نے 1 سال کے لیے ہیں یا 6 مہینے کے. جب ہم سے پیسے ہو جائے گا ہمارے ہاتھ میں پھر میں ان کو واپس کر دوں گی. اچھا ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے, کال کرنے کا. سوالات کی جانب آتے ہیں. سب سے پہلے مشیر خان صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے کہ نماز ظہر اور نماز عشاء میں اگر صرف فرضی ادا کر دی جائے تو کیا یہ کافی ہے؟ 2 مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کیا آپ کو کوئی ایسا کوئی شرعی عذر ہے جیسا کہ آپ ڈیوٹی پر ہیں, وقت نہیں ہے, صرف فرض پڑھنے کا ہی مہلت ہے, یا جیسا کہ ہم نے کہا کہ نہیں دونوں صورتوں میں کہ سمجھیے کہ پڑھ بھی سکتے ہوں تب بھی اگر نہ پڑھیں تو دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ فرض نماز کے بعد سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح فرض سے پہلے جو سنت ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بلا کسی شدید مجبوری کے
یعنی سنتوں کو چھوڑنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بلا عذر چھوڑ دیتا ہے تو ممکن ہے وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑی محرومی سمجھی جائے گی۔ اسی لیے سنتوں کو چھوڑنے کا معمول نہ بنائے، لیکن اس کی وجہ سے فرض کے ثواب یا فرض کی تکمیل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے ان کا کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے متعلق قرآن نے کیا احکام دیے ہیں، احادیث نے کیا بتایا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، جیسا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے یا روانی کے ساتھ، مطلب کہ تیز تیز پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، قرآن نے کیا اس معاملے میں احکامات دیے ہیں؟ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو انتہائی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کسی کو کسی کے دوست کا یا اس کے محبوب کا خط آتا ہے، میسج آتا ہے، تو اس کو کتنا سکون سے مزے لے کر پڑھتا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اللہ ہم سب کے محبوب ہیں، تو ظاہر سی بات اس محبوب کے کلام کو سکون کے ساتھ ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو قرآن صحیح طور سے پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور اٹکنے کے باوجود محنت کرنے کا، تو ان لوگوں کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ اس لیے قرآن اگر روانی کے ساتھ پڑھنے آتا ہو تو بھی قرآن کی تلاوت کرے، اٹک اٹک کر کوئی پڑھتا ہو تو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ بہر صورت ہر مسلمان روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنے کا ضرور معمول بنائے۔ ایک اور سوال ان کا خواب سے متعلق ہے کہ اگر کوئی خواب بار بار نظر آ رہا ہو اور ایسا خواب ہو کہ جو مناسب نہیں ہو، بہتر نہیں ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ خواب آتا کیا ہے، کون سے خواب ہیں جو بار بار آتا ہے۔ ہر خواب کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی گناہ آپ سے ہو رہا ہو، کوئی کمی آپ سے ہو رہی ہو، یا کسی چیز میں غفلت ہو رہی ہو اور خواب کے ذریعے سے اس پر آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، تو آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو توبہ اور استغفار کیجئے اور اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ قیصر صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے کہ کیا ڈائمنڈ پر، ہیرے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اموال زکوٰۃ یعنی جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے، شریعت نے ان اموالوں کی تعیین کر دی ہے۔ ان تعیین کردہ اموال کے علاوہ کسی اور مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا اموال زکوٰۃ سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی نوٹ ہے، اور اسی طرح مویشی یعنی جانور ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان چیزوں کی تعیین کر دی گئی ہے، لہذا یہی چیز اموال زکوٰۃ ہوں گی، چاہے ان چیزوں کے مقابلے میں کوئی اور بھی قیمتی چیز یا دھاتیں موجود ہوں، لیکن اگر وہ اس کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ ہیرے اور جواہرات پر زکوٰۃ واجب ہونے کی بات قرآن و سنت میں نہیں کہی گئی ہے، اس لیے ہیرے اور جواہرات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو ایک اور سوال کا یہ ہے کہ اگر کوئی امام ٹخنوں سے نیچے اگر اس نے لباس پہنا ہوا ہو تو کیا اس کی اور ساتھ ساتھ مقتدیوں کی نماز درست ہو جائے گی؟ ٹخنے سے نیچے شلوار کا یا اسی طرح پینٹ وغیرہ کا، لنگی وغیرہ کا رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب قریب حرام ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور سے جو پیشوا ہوں اور خاص طور سے جو امام ہوں، امام کی تو اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ مقتدی اور عوام امام کو، اپنے خطیب کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ سمجھتی ہے، اس لیے ان حضرات کو ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کسی امام کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو یا اپنے شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھے۔ اس کی وجہ سے نماز میں کراہت آئے گی، نماز میں ثواب کم ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اس کراہت کے اثرات مقتدیوں کی نماز تک بھی پہنچے گی، اسی لیے امام کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔
ایک اور سوال عنایت اللہ صاحب نے سوال کیا ہے جھانسی سے، حج اکبر اور حج اصغر سے متعلق، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حج اصغر جیسا کہ عمرے کو کہا جاتا ہے تو فرائض میں احرام، نیت اور پھر عرفات میں ٹھہرنا یہ حج ہے، عمرے میں بھی کیا میدان عرفات کو جانا ضروری ہے یا عمرے میں کیا فرائض ہیں؟ حج کو حج اکبر اور عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور عمرہ کے اعمال بہت آسان ہیں، یعنی احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد طواف کرنا ہے، طواف کرنے کے بعد سعی کرنا ہے، اور سعی کرنے کے بعد بال کو کٹا لینا ہے یا مڈا لینا ہے، بس عمرے کی اتنی ہی سارے اعمال ہیں۔ مزدلفہ جانا یا منی جانا یا عرفات جانا یہ عمرہ کے اعمال نہیں ہیں، وہ حج اکبر اور حج کے اعمال ہیں، اسی لیے عمرہ بس انہی چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ محمد اشرف صاحب نے کشمیر سے سوال کیا ہے داڑھی سے متعلق کہ ان کے اہلیہ کا اصرار ہے کہ داڑھی نہ رکھیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ پہلی بات یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کر کسی انسان کو، کسی فرد اور شخص کو خوش نہیں کیا جائے گا۔ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ کرام سے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام داڑھی رکھتے تھے، تمام صحابہ داڑھی رکھتے تھے، جتنے علماء، فقہا، محدثین، اولیاء گزرے ہیں وہ سب کے سب داڑھی رکھتے تھے، اور داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ جو چاہے رکھے یا جو چاہے نہ رکھے۔ تو آپ اپنی بیوی کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیے کہ یہ داڑھی رکھنا یہ شرعی لازم و ضروری ہے اور اس کو رکھنا واجب ہے، اور ظاہر سی بات ہے تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہاری وجہ سے میں گناہ میں مبتلا رہوں اور میں ایک ناجائز کام کروں، کیا تم کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دوں اور میں جہنم کے مستحق بن جاؤں؟ آپ اپنی اہلیہ کو سمجھائیے۔ اگر فرض کیجئے آپ اپنی اہلیہ سے خواہش کریں کہ تم اپنے سر کے بال کو نکال دو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی خواہش ان کے لیے بہت عجیب سا لگے گا، اس لیے کہ جس طرح عورت کے لیے سر کے بال زینت ہے، اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی بھی زینت ہے۔ ایک اور سوال انہی کا ہے کہ کیا انگوٹھی میں ڈائمنڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ خواتین کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی 3 ماشے کے بقدر ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زائد استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خاتون سونے اور چاندی کا انگوٹھی بناتی ہے اور اس میں ہیرے کا یا کسی اور دھات کا اس میں نگ ڈالتی ہے تو اس کی اجازت ہے، وہ ڈلوا سکتی ہے۔ محمد یونس صاحب نے کولکتہ سے سوال کیا ہے کہ اگر ہم قبرستان جائیں اور وہاں پر سلام عرض کریں جو لوگ وہاں پر مدفن ہیں، تو کیا جو لوگ مر چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں، وہ قبر میں ہماری سلام کو سن کر اس کا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ ان کو سلام کے جواب دینے کی استطاعت اور طاقت دے دے، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی گنجائش اور اس کی استطاعت دے دے۔ ایک اور سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سمجھے کہ ہم درود و سلام کو پہنچائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کے پاس اگر کوئی سلام عرض کرتا ہے تو براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اگر دنیا کی کسی گوشے میں، کسی کونے میں کوئی بھی درود و سلام پڑھتا ہے تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو باضابطہ اس درود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کلکتہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ درود و سلام آپ کے اور آپ کے والد کے نام سے، یعنی باضابطہ آپ کے نام کی تعین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی آپ کا یہ پڑھنا پیش کیا جائے گا۔
नाज़रीन कॉलर इस फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में इस्तकबाल है आपका। कौन साहब कहाँ से? मैं सरफराज हुसैन आसाम तिस्के से बोल रहा था। सरफराज साहब फरमाइए क्या सवाल है? सवाल ये है, मतलब मेरी अम्मी का मैंने पाँव में थोड़ा दर्द हो गया है, फूल गया, इसलिए थोड़ा दुआ कर दीजिएगा। जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके वालिदा को सेहत अता फरमाए। जी शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। गालिबन आपने कुछ सेहत की दुआ की दरख्वास्त की है। एक मरतबा फिर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी आपके मसाइल हैं उसको हल करे, जो बीमार हैं उनसे सेहत अता करे। नाज़रीन से भी ख्वाहिश करते हैं कि इनके लिए दुआ फरमाएं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम में खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ से? मैं जावेद बोल रहा हूँ कोलकाता से। जी जावेद साहब फरमाइए क्या सवाल है? मैं सवाल ये है कि बैंक में जब कोई पैसा जमा करता है फिक्स डिपॉजिट, उसमें जो पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, मान लीजिए 20,000 जमा किया, उसको एक साल में 25,000 मिला, तो वो लेना जायज है मुसलमान के लिए या फिर क्या? ठीक है। और कोई दूसरा सवाल? नहीं ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सवाल क्यों किया? जी अपना नाम बताइए पहले, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? रांची से रांची से मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब फरमाइए जी क्या सवाल है? दीन के मामले में हेलो जी आवाज आ रही है, फरमाइए। अरे हाँ, दीन के मामले में मौलवी साहब की बात फॉलो करना चाहिए। जी आवाज आपकी जरा ब्रेक होकर आ रही है, जरा बेहतर है कि आप एक मरतबा दोबारा से डायल करें, दोबारा से प्रोग्राम में शामिल हों ताकि हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुन सकें। इंशाल्लाह इंतजार रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं गुलबर्गा से मोहम्मद असलम अधोनी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि मरहूमीन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा सवाब जारिया क्या है मरहूमीन के लिए? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे बच्चे का अकीका हुआ था। हाँ। मेरे वालिद की यानी ऊंचा सुनते हैं थोड़ा वालिद साहब मेरे। अच्छा। तो जो बच्चे के नाम से बकरा जुबा करना था वो दूसरे बच्चे के नाम से जुबा किए वो। ठीक है जी, तो अगर अकीका हुआ या नहीं हुआ बच्चे का, ठीक है, ये मालूम करना है। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ से? जी जी मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि गैर मुस्लिम को सदका दिया जा सकता है? ठीक है, कोई और सवाल भी है आपका? जी नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमत बोल रहा था कलकत्ते से। जी अजमत साहब फरमाइए क्या मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर रमजानुल मुबारक का महीना किसी से 2-4 कुछ छूट जाए किसी मजबूरी के तहत, तो क्या वो रोजा मतलब फिर आइंदा रमजान आने से पहले उसको पूरा कर लेना चाहिए या अपने सहूलत के हिसाब से कभी भी वो पूरा कर ले? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे 5 वक्त के नमाज के बाद, जैसे फर्ज नमाज के बाद कुछ तस्बीहात होते हैं जैसे फातिमा का तस्बीह, तो ये क्या जरूरी और लाजिम है पढ़ना या अगर कोई नहीं पढ़ता है तो उससे कुछ हरज नहीं? यही दो सवाल का जवाब। जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी श्रीनगर से कॉल कर रहा हूँ, मिश्रा कर रहा हूँ। जी मोहतरम फरमाइए क्या सवाल? जी सबसे पहले मैं मौलवी साहब से खैर पूछना चाहता हूँ क्योंकि आज मुझे लग रहा है उनका चेहरा कुछ उदासा है। वैसे भी हम भी उदास है, लेकिन जितना सा मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा उदास ही लग रहा है। क्या खैरियत से है? उसके बाद मेरा ये सवाल है कि हम तो रोज एक नए नए एपिसोड देख रहे हैं, पता नहीं कैसे आते क्या आते हैं, लेकिन हैरान सी बात यह है कि जो हमने नया एक एपिसोड देखा है उसमें यह है कि क्या सड़क पर तलाक दे सकते हो? आप भी जानते होंगे वो। तो मुझे लग रहा है कि ये फिल्माया गया है कोई चीज है, तो ऐसा ही कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। तो नहीं तो ये कोई मतलब आज तो इतने तकरीबन 1700 साल हो गए हैं इस्लाम को आते हुए, किसी ने सड़क पर या नौबत आई भी नहीं, सुना भी नहीं है। तो आप मेरे को ताजुब इससे हो रहा है कि कोई चैनल दिखा रहा है कि नीचे बॉटम में क्या सड़क पे तलाक देना जायज है, क्योंकि वो नहीं समझता है कि या नाजायज है, तो फिर ये ऐसे क्यों दोहराते हैं? क्या ये जरूरी है ऐसे मसाइल उठाने के लिए? और वो भी अपने जो
होते हैं और वो भी ऐसे करते हैं, तो क्या मतलब है इसका? और मुझे इस पर थोड़ा आपकी कमेंट भी चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपके लिए भी और अपने लिए दुआ कर रहा हूँ, तो तमाम दुनिया के लिए दुआ कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोग्राम में शामिल होने, कॉल करने का। सवालात की जानिब आएंगे। इससे पहले एक खातून ने दिल्ली से सवाल किया है कि उन्होंने एक मकान खरीदा है, बनाया है, जिसमें नीचे वो रहते हैं, ऊपर का हिस्सा उन्होंने रहन से दिया है। तो क्या रहन से यानी कि उसका किराया नहीं होता है और एक मुश्त रकम ली जाती है, और फिर जब वो मकान खाली करते हैं तो रकम वापस कर दी जाती है, और इसमें समझिए कि किराया नहीं लिया जाता। तो ये जो शक्ल है, क्या इसकी गुंजाइश है इस्लाम में, शरीयत में? एक है रहन पे मकान का रखना और दूसरा है रहन पे मकान का लेना। दोनों में फ़र्क है। फ़र्क इस माने में है कि एक आदमी वाकई ज़रूरतमंद है, उसके पास मजबूरी है और अपना वो मकान बतौर रहन पे रखता है, तो इसको तो चूँकि ज़रूरत है, इसको कर्ज होना है, पैसे होना है, मजबूर है, तो चाहे वो बैंक से कर्ज, सूदी कर्ज ले या अपने मकान को रहन पे रख दे, दोनों इसके लिए बराबर है। लेकिन जो शख्स मकान बतौर रहन पे ले रहा है, यानी 50,000 रुपये दे रहा है और फ्री में मकान में रह रहा है 1 साल 2 साल या 6 महीने, तो जाहिर सी बात है 1 साल के बाद जब मकानदार वो 50,000 रुपये देगा और वो शख्स मकान को खाली करेगा, तो 1 साल तक जो फ्री में रहा है, अगर फर्ज कीजिए 2,000 रुपये भी किराया है तो 12 दूना 24,000 रुपये हुए। गोया के 50,000 उसने दिया और 74,000 तकरीबन उसने वसूल किया। ये सूद नहीं तो और क्या है? तो जाहिर सी बात है जो शख्स रहन पे मकान लिया है उसके लिए अपनी रकम से ज़्यादा रकम लेना जायज़ नहीं है, लेकिन मकानदार के लिए बवक्ते ज़रूरत, बक़दरे ज़रूरत, शदीद मजबूरी के वक्त अपने मकान को रहन पे रखने की इजाज़त है, लेकिन रहन लेने वालों के लिए इसकी इजाज़त नहीं होगी। इसी तरीके का और सवाल हमारे एक कॉलर कोलकाता से इन्होंने किया है, जावेद साहब ने, कि क्या फिक्स डिपॉजिट बैंक में कराया जा सकता है, और या फिर रकम रखने के बाद जो सूद या फिर फिक्स डिपॉजिट के जरिए जो समझिए कि रकम ज़्यादा वसूल होती है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त है? मुसलमानों के लिए फिक्स डिपॉजिट कराना ये जायज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, जो उसकी असल रकम है वो तो वो हासिल कर सकता है, बाकी जो जायद रकम है वो बैंक से लेगा और बिला सवाब के नियत के गुरबा और मसाकीन में सदका कर देगा। मोहम्मद असलम साहब ने गुलबर्गा से सवाल किया है कि मरहूम को समझिए कि सवाब जारिया उसको पहुंचाने का क्या सबसे बेहतर तरीक़ा हो सकता है कि हम एक मरहूम के लिए समझिए कि सदक़े जारिया का सबब बने? आप अपनी सहूलत के लिहाज से देख लीजिए कि आप अपने मरहूम के लिए किस तरह से इसाले सवाब कर सकते हैं। जिस चीज़ का नफ़ा जितना ज़्यादा होगा उसका सवाब उतना ज़्यादा पहुँचेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कुआं खुदा दो, इसलिए कि मदीने में पानी की बड़ी किल्लत थी, तो उससे चूंकि कुआं की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नफ़ा पहुँचेगा तो सवाब भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जिन चीज़ों से लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचता हो उसका सवाब मय्यत को ज़्यादा पहुँचता है। आप अपनी सहूलत के लिहाज से जिस तरह चाहे मय्यत को इसाले सवाब कर सकते हैं। एक और मसला जानने का लिए सवाल किया, वो ये है कि लड़के का अक़ीक़ा था और जब जानवर को ज़ुबाह करने के वक्त उनके वालिद ने बराबर से नाम न सुनने की वजह से दूसरे लड़के का नाम उन्होंने कह दिया, तो जो नीयत तो समझिए कि एक लड़के के करने की थी और दूसरे लड़के के नाम से जानवर ज़ुबाह कर दिया गया, तो अक़ीक़ा किसका हुआ? अगर जानवर खरीदते वक्त आपने उस बच्चे के लिए ही अक़ीक़ा की नीयत से आपने जानवर खरीदा था, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने जानवर खरीदते वक्त ये नीयत कर लिया था कि ये जानवर मेरे छोटे बेटे की तरफ से बतौर अक़ीक़ा के मैं ज़बह करूँगा, ये नीयत आपने कर लिया था और ज़बह करते वक्त बड़े बेटे का नाम ले लिया गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अक़ीक़ा छोटे ही बेटे का होगा। लेकिन इस तरह से कोई आपने नीयत नहीं की थी जानवर खरीदते वक्त और ज़बह करते वक्त बड़े बेटे के नाम से ज़बह कर दिया गया,
تو یہ عقیقہ بڑے بیٹے کا ہوگا، چھوٹے کا نہیں ہوگا۔ ایک خاتون نے کولکتہ سے سوال کیا ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر جو صدقات ہیں وہ صدقات غیر مسلم بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ عظمت صاحب نے کولکتہ سے سوال کیا ہے کہ رمضان میں کسی شرعی عذر کی بنا پر کسی نے روزے چھوٹ گئے ہوں تو اس کی قضا کب کی جائے؟ کیا آئندہ رمضان سے پہلے اس کو رکھنا ضروری ہے یا زندگی میں ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ بہتر مناسب کیا عمل ہے؟ جہاں تک مسئلہ قضا کرنے کا ہے تو پوری زندگی میں جب چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لی جائے، اس لیے کہ ازواج مطہرات اپنے روزوں کی قضا شعبان کے مہینے تک کر لیا کرتی تھیں۔ انہی کا ایک اور سوال ہے کہ پانچوں نماز کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ پانچوں نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں یا جو اذکار ہیں وہ کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن وہ نماز کا جز نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ناظرین کالر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں سرفراز بول رہا ہوں آسام سے۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ مطلب مجھے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے، جی جب کوئی عید یا کوئی تہوار آتا ہے تو اس میں تو زکوٰۃ سب کو دینا چاہیے نا، کسی چھوڑ کے دینا چاہیے، وہ پوچھنا تھا۔ ایک اور بار ذرا سوال کو دہرا دیجیے۔ شاید آپ کا کال ڈراپ ہو گیا ہے، بہتر ہے ایک اور مرتبہ آپ کوشش کریں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ کون اور کہاں سے؟ جی اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ محمد عبد القیوم بات کر رہا ہوں، اننت پور سے، آندھرا پردیش۔ فرمائیے عبد القیوم صاحب کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ ہے کہ دونوں پیر میں درد ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، تھوڑے لوگ بول رہے ہیں نماز نہیں ہوتی، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ صحابہ اس زمانے میں بیٹھ کے پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے؟ کس قسم کا درد ہے؟ اگر جی کافی درد ہے کہ دونوں پیر سجدہ کرنے نہیں دیتے اور بیٹھنے نہیں دیتے۔ اچھا، اس حالت میں ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے وجوہات ذرا بیان؟ ضرور انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے نا رمضان کے بعد میں ایک سپنا دیکھا تھا، 1 مہینے بعد میں یا پتہ نہیں، اس کے بعد میں بہت زیادہ پریشان رہ رہی ہوں۔ ایک اور بار ذرا سوال کو دہرائیں آپ۔ رمضان کے بعد میں نے 1 مہینے بعد میں کچھ ایک سپنا دیکھا، اس کے بعد میں بہت زیادہ غصہ کر رہی ہوں۔ سپنے میں دیکھا تھا کہ بہت بڑی چوڑی سی میدان جیسی جگہ ہے، اس میں مندر مسجد سب ہے، اور میں 3 بار بھاگی یا پتہ نہیں، میں ایک دم پوری طرح سے برابر نہیں دیکھی کہ میں اپنے دین بچانے کے لیے بھاگی تو چھاپڑ مار کے نا اندر لے گئے۔ اب بتاؤ کہ میں اپنا دین بچا سکتی یا نہیں بچا سکتی ہوں؟ مجھے جب اپنے ممی سکتے ہیں نا، ایک دم غصہ ہو رہی ہوں، بہت زیادہ چڑچڑی ہو رہی ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جمشید پور سے بول رہا ہوں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جاوید اختر انصاری۔ جاوید صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ سر پریشانی رہتی ہے، دکان نہیں کھول پاتے ہیں، اپنی دکان ہے، اچھا، اور اپنی سستی لگتی ہے، صبح اٹھ نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز میں من نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں قیصر نواز خان علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے جناب کہ شیعہ کے جنازے میں اور یہود اور نصارہ کے جنازے میں جانا کہاں تک مناسب ہے، یا ان سے الگ الگ کوئی معاملات ہیں؟
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے، کال کرنے کا۔ سوالات کی جانب آئیں گے۔ ایک کالر نے کشمیر سے، ہمارے کالر نے سوال کیا تھا، طلاق سے متعلق ہم نے بات کی تھی کہ آج کل بہت اس مسئلے کو سمجھیے کہ میڈیا میں بہت سارے سمجھیے کہ لوگوں کی جانب سے اچھالا جا رہا ہے یا اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو احکامات آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے تھے، معاذ اللہ اس میں کہیں نہ کچھ نسخ ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اصل میں آج کل میڈیا والوں کو اور سیاستدانوں کو شوق ہو چلا ہے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے کا۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ اسلامی تعلیمات سے، اسلامی قانون سے واقف نہیں ہیں، اس کو اس سلسلے میں بولنے کا حق کیا ہے؟ جس نے لا کی ڈگری حاصل نہیں کی ہے اس کو عدالت میں وکالت کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو جو اسلامی قانون کو نہ پڑھا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ جانتا ہو، نہ اس کی حکمتوں کو، نہ مصلحتوں کو جانتا ہو، اس کو بولنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ آج کل شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہر آدمی اسلام کے بارے میں، 3 طلاق کے بارے میں بول رہا ہے، اور ایسا تاثر پیش کیا جا رہا ہے گویا کہ ہر مسلمان 4 شادی کرتا ہے اور ہر مسلمان 3 طلاق دیتا ہے اور پھر وہ حلالہ کرتا ہے۔ حالانکہ 3 طلاق کیا ہے، تعدد ازدواج کیا ہے، حلالہ کیا ہے، اس کو اسلام نے کس حالات میں کب اجازت دی ہے، یہ ساری تفصیلات ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں 3 طلاق دینے کی، بلکہ طلاق ہی دینے کی ترغیب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف طور سے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا، کہ نکاح کرو لیکن طلاق مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا، یعنی طلاق دینا شریعت میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور خاص طور سے 3 طلاق دینا تو تمام فقہا کے نزدیک ناجائز و حرام عمل ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی نے دے دیا تو اس کا اثر مرتب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا اثر مرتب ہوگا۔ کوئی آدمی کسی قانون کا غلط استعمال کیے کرے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قانون ہی غلط ہو جائے گا، بلکہ وہ آدمی غلط ہوگا جس نے اس طریقے سے غلط قانون کو استعمال کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ طلاق دینا اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ 3 طلاق کا 3 واقع ہونا یہ قرآن و سنت سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، لہذا ان کے اعتراضات کرنے کی بنیاد سے جو شریعت سے بالکل ناواقف ہوں، ہم کو ہمارے مسئلے پر یا قرآن و سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے کئی پروگرام میں ہم نے اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ 3 طلاق کی صورتحال کیا ہے، کب دی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے اور اس کے تفصیلات کیا ہیں، ان تمام چیزوں پر بحث آ چکی ہے۔ عبدالقیوم صاحب نے انتپور سے سوال کیا ہے کہ پیروں میں کافی درد ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے قاصر ہیں، ٹھہر کر نماز پڑھنے سے قاصر ہیں، تو کیا اجازت ہوگی انہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کیا حدیث کے ذریعے یا پھر صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی کے کوئی ٹھہر کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ اگر واقعی آپ کے پیر میں ایسی تکلیف ہے کہ جس تکلیف کی وجہ سے آپ کے لیے ٹھہرنا، رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے، تو بالکل آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ہدایت دی تھی کہ تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لینا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لینا، اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا۔ خیسر نواز صاحب نے علی گڑھ سے سوال کیا ہے کہ کیا شیعہ حضرات، یہود و نصارہ، غیر مسلمین، دیگر مسالک کے لوگوں کے بھی کیا جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے جنازے میں تو شرکت کر سکتے، لیکن ان کے مذہبی امور جو انجام دیے جاتے ہیں اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ شیعہ کے نماز جنازہ میں ہے
تو شیعہ کے جو مذہبی امور ہوتے ہیں وہ اسلام کے مذہبی امور سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے شیعہ کی جنازے میں بھی شرکت کر سکتے ہیں اور ان کی تعزیز و تکفین کے وقت بھی وہاں موجود رہ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے کالر نے کیا ہے کہ رمضان کے بعد سے کچھ سپنے یعنی کہ خواب ایسے دیکھے، اور انہوں نے بہت چند چیزوں نے ذکر کیا، لیکن آواز ان کے ہم برابر سے سوال کو سن نہیں پائے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ تو اگر کوئی خواب میں کوئی سمجھے کہ کوئی چیز کو دیکھے اور اس کے بعد اس کی معمولات زندگی میں کوئی فرق پڑ جائے، پریشان ہو جائے، رہنے لگے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ دو کام کیجئے، ایک تو استغفار کثرت سے پڑھیے، اس لیے کہ استغفار بہت ساری بیماریوں کا اور بہت ساری مصیبتوں کا بہترین علاج کثرت سے استغفار کا پڑھنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اپنی حیثیت اور گنجائش کے لحاظ سے کچھ صدقہ اور خیرات کر دیجئے۔ جاوید صاحب نے جمشید پور سے سوال کیا ہے کہ وہ پریشان ہیں، کاروبار ان کے صحیح نہیں چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سستی کا بھی ذکر کیا کہ وہ سمجھیے کہ کام میں ان کا من نہیں لگ رہا ہے، جلدی سے کام پر جا نہیں پا رہے ہیں، اور ایسے اکثر و بیشتر ایسے سوالات ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، طلباء کی جانب سے آتے ہیں کہ پڑھنے میں ان کا سمجھیے کہ دل نہیں لگ رہا ہے، اور کاروبار کے لوگوں کے آتے ہیں کہ کاروبار میں ان کا جی نہیں لگ رہا ہے۔ تو جی لگانے کا کوئی کام میں اور سمجھیے کہ اس میں من لگانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سستی کا کوئی علاج نہیں ہے، سستی کا علاج چستی ہے کہ انسان اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے، اور انسان جب سست اور کاہل بنتا چلا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے سستی اور کاہلی کو بہر صورت سستی اور کاہلی سے انسان مقابلہ کرے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چستی کا مظاہرہ کرے، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے، اور جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کو وقت پہ کرنے کی کوشش کرے، سلیقے سے کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرتے رہے۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ ہم یہاں پر روکتے ہیں، سوالات اور اہم سمجھے کہ ایک ایشو پر بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ دنوں سے طلاق ثلاثہ اور اسی طریقے کے چیزوں کو لے کر جو ایک وبال کھڑا کیا گیا، اور اس میں ایک بات یہ جو نکل کر سامنے آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم بھی یا امت مسلمہ کے لوگ بھی بہت سارے مسائل سے ناواقف ہیں، اور ان مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہی اس طریقے کے سمجھے کہ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو کیسے، اور خاص طور پر اگر ہم نکاح کے معاملات کو لیں تو نکاح کی جب رشتے طے ہوتے ہیں اسی وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات کو تو سامنے رکھا جاتا ہے، رشتے طے کرتے وقت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں جانب سے سب سے پہلے تو اسٹیٹس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد تعلیم کو دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو آگے چل کے زندگی گزارنی، ان مسائل سے ناواقفیت اور عدم واقفیت کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی سمجھیے کہ کیسے اس کے دور رکھا جا سکتا ہے اور ایک میاں بیوی دونوں اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے پہلے تھوڑے مسائل، موٹے مسائل، یعنی بیوی کے حقوق شوہر کے ذمے کیا ہیں، سسرال والے کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے کہ اس کی آنے والی بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور اس کی کیا سرحدیں ہوتی ہیں، کہاں تک اپنی بیوی کی وہ رعایت کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سسرال والوں کے لیے اس کے کیا حقوق ہوں گے، اور طلاق کے مسائل کیا ہیں، معمولی یعنی بہت ڈیپ اور گہرائی میں گئے بغیر کہ طلاق کب واقع ہوتی ہے، کس طرح سے واقع ہوتی ہے، یہ تھوڑے مسائل کو جان لیں۔ اسی طرح لڑکی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی پڑھنے سے پہلے یہ ان چیزوں پر غور کرے، بلکہ اب آج کل تو کتابیں آ گئی ہیں، باضابطہ پڑھیں کہ شوہروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، شوہر کا حقوق کیا ہوتا ہے، ساس اور سسرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا، ایک نئے ماحول میں، ایک نئے گھر میں جو جا رہی ہے تو اس کے رہنے کے آداب کیا ہوں گے، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ اس کا رویہ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، ان تمام چیزوں کو جاننا یہ ضروری ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں اور ایسے مسائل جانیں جس میں بنیادی طور پہ ناواقفیت کی بنیاد پر غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ عام طور سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے
جو یہ سمجھتی ہے کہ جب تک کہ عورت کو 3 مرتبہ طلاق نہ دے اس وقت تک طلاق ہی واقع نہیں ہوتی ہے، اور نتیجے میں وہ 3 طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں چل کے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ 1 طلاق بھی دے دیے تو 3 منتھلی پیریڈ آنے کے بعد خود بخود وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ 2 طلاق اگر دے دیا تو بیوی خود بخود 3 منتھلی پیریڈ کے بعد نکاح سے نکل جائے گی۔ عورت خلا لے سکتی ہے، عورت فسخ نکاح کرا سکتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے بنیادی چند مسائل کو جاننا یہ دونوں کے لیے ضروری ہے تاکہ زندگی صحیح انداز سے گزر سکے اور اس طریقے سے حالات نہ پیدا ہو، اور کوشش یہ ہو کہ اگر زندگی میں کسی طریقے سے انبن ہو جائے اور ناموافق حالات آ جائے تو اس کو بیٹھ کر سمجھا لے، بڑوں کے سامنے مسئلے کو رکھ کر طلاق کے نوبت طلاق تک نہ پہنچے، خلا تک نہ پہنچے، فسخ تک نہ پہنچے، بلکہ اس سے پہلے ہی معاملہ کو سلجھا لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا آج وقت یہیں پر ختم ہونا چاہتا ہے۔ ہم تمام ناظرین کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے فون کالرز کے جنہوں نے فون کے ذریعے سوالات کی ہیں، پروگرام میں شرکت کی ہے، ان کے مشکور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے کالرز کے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد حسین الدین کو پوری منصف ٹیم کے ساتھ اجازت، دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه۔